पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफेंसिव पर नवाज शरीफ एक बार फिर भाग गए और 5 और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जां भाग। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही जोर और वलवले से एस्टैब्लिशमेंट के सामने उतरा है एक बार फिर मैदान में। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंदापुर की शमूलियत और साथ साथ जो बयानात आए हैं उन सब पे बात करेंगे। साथ साथ नवाज शरीफ का जो लंदन जाना हुआ है, जो पिछले कुछ हफ्तों से इस पे बात भी हो रही थी, उस पर भी बात करेंगे। और एक बार फिर सिक्योरिटी एहलकार को टारगेट किया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से। हुकूमत या इनफैक्ट आर्मी और टीटीपी के दरमियान जो लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तानी अफवाज के, उनकी बॉडीज की रिटर्न, उसके ऊपर भी एक अहम इंकशाफ है। मगर बात शुरू करते हैं अडियाला जेल के बाहर से, जहां पे एक बेसिकली अडियाला के अंदर कैदी नंबर 804 है और बाहर एक ये तासुर दिया जा रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तितर बितर हो चुकी है। इनफैक्ट तितर बितर तो हो चुकी है, डिवाइडेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत लेवल्स के ऊपर। मगर आज एक्चुअली पिछले कुछ घंटों के अंदर हमने देखा कि एक कंसेंसस सामने आ रहा है। तोशाखाना 2 केस के ऊपर अलीमा खान बोली हैं और जो लॉयर हैं सलमान सफदर, मेरे ख्याल से वो बोले हैं। उनकी पहले बात सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सजा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो खत्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस खत्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। तोशाखाना 2 ट्रायल बड़ी तेजी से चल रहा है। आज सुबह 10 बजे प्रोसीडिंग्स का आगाज होता है और शाम 6 बजे तक ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इन प्रोसीडिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात आज कि आने वाले 2 गवाह थे जिनके ऊपर सरकार के पूरे केस का इन्हिसार था। एक गवाह सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर है, और एक इनाम उल्ला शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ झूठा गवाह बनाकर पेश किया जाता है। इन दोनों गवाहान के ऊपर आज बहुत मुफस्सल जिरा हुई, जिसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तोशाखाना 2 केस आज ही बहुत बुरी तरह से ज़मीन बोस होके दफन हो चुका है। ये हमारे जो 2 बहुत सीनियर वकला अरशद तबरेज़ साहब और कोसैन मुफ्ती साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज की होने वाली प्रोसीडिंग्स में क्रॉस एग्जामिन किया। तो हुकूमत के पास अब कोई, यानी प्रोसिक्यूशन के पास कोई अब बुनियाद नहीं रही कोर्ट के पास कि ये तोशाखाना 2 केस को आगे चलाया जाए, क्योंकि जो गवाह हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। मगर गवाहों को और उनकी जो झूठी गवाहियां थी उन्हें प्रोसिक्यूट या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे इमरान खान की प्रोसिक्यूशन है जो जारी है, और विटनेसेस के झूठा साबित होने के बावजूद डिले पे डिले चले जा रहे हैं। कोई बेल की अब गुंजाइश तो खैर दूर की बात है। बेल तो इन केसेस के अंदर इमरान खान को अगर मिल भी जाए या तो उनको बेल नहीं, उनको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि और केसेस फिर सामने आ जाते हैं। अलीमा खान का मौकफ भी आ गया, सलमान सफदर का मौकफ भी आ गया। अली अमीन गंदापुर क्या कह रहे हैं, वो भी एक अहम मौकफ है ना। उन्होंने एक मैसेज भेजा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को। पहले वो मैसेज सुनते हैं और फिर अली अमीन गंदापुर की जो आप कह लें लिमिटेशंस हैं या मजबूरियां हैं उन पे बात करते हैं। गुजारिश करूंगा पूरी कौम की तरफ से कि फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं इस पार्टी के, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है। पूरी कौम उनके साथ है। वो बार बार एक बात कर रहे हैं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप क्लैरिटी करें इस बात के ऊपर कि जजेस से प्रेशर किसका है। ये जज जो केस नहीं लगा रहे, नहीं सुन रहे, ये आप क्लैरिटी कर दें कि आप हैं, आप नहीं हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कौम को। आपके लिए जरूरी है, आप एक सिटिंग फील्ड मार्शल है, आपके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, आपके नाम के साथ आ रहा है।
تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر قوم کو اعتماد دیں اور اپنا ایک بیان ISPR کے تھرو دیتے ہیں یا خود دیتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری بات, تو علی امین گندہ پور اب ڈائریکٹلی میسج بھیج رہے ہیں میڈیا کے تھرو جنرل عاصم منیر کو کہ آپ نے سب سے مقبول لیڈر کو یہ کیا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ ججمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں, پریشر جو ہے ججز کے اوپر وہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا وہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے, یا وہ بس ایسے ہی آ رہا ہے کہ جو منمانی ہے, جو آپ نے دینا ہے وہ دے دیں. علی امین گندہ پور کے اوپر تنقید بہت ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, آبویسلی ہم نے بھی تنقید کی ہے ان کے اوپر, کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹ سے حرکتیں تھیں اور جو بیسکلی ذرائع کے تھرو ہمیں خبریں آ رہی تھیں. پچھلے کچھ دنوں خبر آئی, سالڈ خبر تھی, کہ علی امین گندہ پور نے یہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کے اندر کہا ریپیٹڈلی کہ میری حکومت جو ہے, میں وزیر اعلیٰ ہوں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, میں وزیر اعلیٰ ہوں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اگر وہ چاہیں تو میری وہ حکومت کبھی بھی گرا سکتے ہیں, اور میں ان کی بات مانوں گا اور عمران خان کی بات نہیں مانوں گا. یہ آخری بات تو خیر ایز سچ انہوں نے نہیں کی, بٹ یہ کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں. اس بات کے اوپر کئی ڈفرنٹ سورسز سے وضاحت بھی ملی. اب آ کے اس کے بعد جو ولولہ مچا, جو ایک شور مچا, اس کے بعد علی امین گندہ پور کو اپنی پوزیشن آ کے تھوڑی کلیریفائی کرنے کی کوشش پڑی ہے, اور اب انہوں نے وہ پوزیشن کلیریفائی بھی کر دی ہے کہ عمران خان ہی ہیں, ان سے ہی شروعات ہے, ان سے ہی اختتام ہے اس تنظیم کا جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, کیوں کھڑی ہے, کیا ہو رہا ہے اس پورے سلسلے میں, اس کی بنیاد ایکچولی ایک حد تک جو موجودہ آپ کا نظام ہے یا جو تشدد ہو رہا ہے اس نظام کے اندر, اس کو آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں 8 فروری 2024 جو پاکستان کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور اب تو وہ ڈاکہ جو کامن ویلتھ رپورٹ ریلیز کی گئی ہے اس کے تھرو واضح ہو گیا ہے, لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر فائنلی رد عمل لیا ہے. اور سلمان اکرم راجہ کی ایک بڑی طویل پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر انہوں نے وہ کامن ویلتھ رپورٹ اٹھائی اور اس کے اوپر کیا بات کی, مختصر سا ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کامن ویلتھ کی تحقیقاتی ٹیم نے جب ان فارمز 45 کا مشاہدہ کیا تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں اپنے صفحہ 94 میں, اور میں پڑھ دیتا ہوں. In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 may have been altered to change the total number of votes received by candidates, and that these altered forms were used to compile the tabulated results on Form 47, resulting in some candidates being illegally returned as elected. The group was informed that in many cases the Forms 45 submitted to the RO differed from the copies of Forms 45 received at the polling station by agents of independent candidates and other party agents. In addition, the group reviewed documentation that appeared to show that a significant number of Forms 46 had been altered. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو امیدواروں کو فارم 45 دیے گئے وہ فارم 45 جو ان کے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے ان میں, اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے آویزاں کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ, ان میں نمایاں فرق ہے. اور اس فرق کی وجہ سے وہ امیدوار, انڈیپینڈنٹ امیدوار, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ غیر جانبدار امیدوار قرار دیا گیا تھا, ان کو ہرایا گیا ہے اس طریقے سے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 46 کے درمیان بھی نظر آیا کہ رد و بدل کیا گیا ہے. تو کون پاکستانی حکمران اپنا منہ اٹھا کے بین الاقوامی کسی بھی ملک کے اندر دورے پہ جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نمائندے ہیں پاکستان کے؟ تو علی وہ اپنا سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس کے نمائندے ہیں پاکستان میں؟ پتھروں کے. پتھر بھی پاکستانی عوام کے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا. اور یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بعد تو اب سوال بہت اٹھ گئے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کسی بھی پاکستانی چینل نے یا جریدے نے, ڈان کے پیج کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں,
وہ بھی وہاں پہ بھی یہ کامن ویلتھ رپورٹ کا ذکر، کوئی مینشن، کوئی نیوز سامنے نظر نہیں آ رہی. اور یہ پاکستان کا اللیجڈلی ڈان کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے اس کامن ویلتھ رپورٹ کے اندر میڈیا کو لے کر کہ سب سے کریڈیبل یہ سمجھا جاتا ہے اخبار پاکستان کے اندر انگلش لینگویج ورلڈ کے اندر. تو جب سب سے کریڈیبل اخبار کا یہ حال ہے ڈان اخبار کا، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اور اخباروں کا کیا حال، کیسے، کیوں اور کب تک ہوگا کہ وہ ایک خبر جو سب سے اہم خبر ہے اس وقت پاکستان کو لے کر بین الاقوامی سطح کے اوپر، ایک لیک رپورٹ کہ جس کو کامن ویلتھ نے خود ہی دبا کے رکھا ہوا تھا 1.5 سال تک، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، بٹ کوئی بھی پاکستانی چینل اسے کور نہیں کر رہا. چلیں پاکستانی چینل تو اپنی جگہ پہ انٹرنیشنل نیٹ ورکس کے در ہیں. بی بی سی کا بہت بڑا بیورو ہے پاکستان میں، سی این این کا بھی ایک چھوٹا سا بیورو ہے پاکستان کے اندر، الجزیرہ کا بہت بڑا بیورو ہے پاکستان کے اندر، ڈویچے ویلا بھی ہے، ڈی ڈبلیو پاکستان میں موجود، این ایچ کے جاپان کی بھی موجود ہے، کئی اور دیگر انٹرنیشنل پبلیکیشنز اور چینلز پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. مگر کسی بھی چینل اور پیپر یا نیوز پیپر یا میگزین کے اندر یہ کامن ویلتھ کی سپریسڈ اینڈ دین ایونچولی لیک رپورٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایک بہت اہم سوال بنتا ہے ڈیفینیٹلی کہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کون سی سازش ہے یہ انٹرنیشنل جس کے تحت سب سے بڑا ڈاکہ مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، رپورٹ کو سپریس کر دیا گیا، اور اس کے باوجود کیا ہوا؟ پاکستان اس وقت نہ صرف ایک سیاسی بحران کی رد میں پھنسا ہوا ہے، بٹ ساتھ ساتھ معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے معیشت آپ کی. اور کس طریقے سے یہ اور ملک کی آپریٹ کر رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ کے اوپر ہی. کیونکہ حکمران جو ہیں ابھی آپ کے اوپر جو مسلط کیے ہوئے ہیں، ایک بھاگا ہوا ہے قطر وہ عرب کانفرنس کے لیے جو آپ کا چھوٹو پرائم منسٹر ہے، ایک ٹولہ ڈاکوؤں کا پہنچا ہوا ہے چائنا، بلاول، اسیفہ اور آصف علی زرداری. یعنی فلڈ کی سچویشن اب سندھ کے اندر بھی آپ نے دیکھا جا کے، یہ فلڈنگ سے جا کے متاثرین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پہ سیر سپاٹے چل رہے ہیں ان کے چائنا کے. ان کی ہر ہائنس، ایک مجھے کسی نے فارورڈ کی ہے یہ، it seems ridiculous, I find it very hard to believe, but I'll still read it out to you. یہ چیئرمین ڈی سی سی میاں والا کی ایک انوائٹ ہے، اس کے اوپر cordially invite you to the inauguration ceremony of e-bus service in میاں والی. چیف گیسٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، I kid you not, Her Highness مریم نواز شریف چیف منسٹر پنجاب on Monday so and so. اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلحہ، موبائل، دھماکہ خیز مواد، میگا فون، پیمفلٹ، بینرز اور پینفلیکس لے کر جلسے میں نہ آئیں. تو کیا ہے یہ؟ وہ اسلحہ، موبائل، دھماکہ خیز مواد. یار یہ کیا لوگ ہیں سویر. مگر the cake was کہ ہر ہائنس، اب اس کی obviously یہ کارڈ آیا ہے، یہ ای انوائٹ تو نہیں ہے، فزیکلی کارڈ یہ پبلش کیا گیا ہے، مگر ہنسنا نہیں چاہیے اس چیز کے اوپر، مگر مذاق بنا کے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ایک طرف فلڈ افیکٹیز کو یہ جو ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں اپنی کہ اب آگے بڑھوں نہ بڑھوں، it's ridiculous. This is a middle-aged woman. She's like 50 plus. And the fact that this person is doing all of these things, complete disconnect. لوگوں کا کیا تاثر ہے اس کے اوپر؟ وہ لوگ جو یہ ریلیف کیمپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا غصہ ہے، اس کی عکاسی سنیں ذرا. فوڈ اینڈ فوڈ ہوٹل سامنے لیڈیز پہ تشدد کر رہے، ڈی ایس پی صاحب نے خود آ کے تشدد کیا، 7,000 بھائی نے مارا ادھر آ کے. یہ انصاف ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں حق ملنا چاہیے، دوسروں کو حق ملنا چاہیے جو نہیں ڈوبے ہوئے. ہمارے بہنیں سب کو مارے، لاٹھی استعمال کیے انہوں نے. ہر حد پار ہو چکی ہے اس ٹک ٹاکر نظام، اس مسلط شدہ نظام کے اوپر، اور یہ سب کچھ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. یہ مسلط کرنے کے لیے گند جو ڈالا ہے پاکستان کے اوپر، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتا ہے. اور یہ گند بھی زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنی یہ عمارت بنائی ہے، یہ جو کھڑی کی ہے عمارت،
یہ اس کیچڑ کے اندر کھڑی ہوئی ہے جس کی کوئی خود ہی بنیاد نہیں ہے. ایک پتھر ہوتا ہے نا, سٹون ہوتا ہے, کوئی سٹرکچر کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں آپ جس چیز کے اوپر. یہاں پہ تو یہ گلے سڑے بالکل ہی رد شدہ ڈھانچہ ہے ایک, اور اس ڈھانچے سے توقع کی جا رہی ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دو, یا ایکسٹینشن تو ہے, مانو یہ دستخط نوٹیفیکیشن نکالو. اس دستخط کے چکر میں جو یہ فار ایور برائٹ ورجن برائٹ ٹو بی کے والد ہیں میاں محمد نواز شریف, جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں الیکشن بائی دا وے بڑی بڑی مارجن سے, جن کو مسلط کیا گیا, ہارنے کے باوجود بھی ان کی جو بغیرتی تھی, یہ ٹانگا پارٹی جس کو کہتے ہیں اپنی پارٹی کو ٹانگا پارٹی, یہ بھاگ گئے ہیں لنڈن, اور ریکریشن اور میڈیکل ریزنز کے لیے, یعنی اپنی تھوڑی صحت, مری ہل اسٹیشن کے اندر ان کو وہ شاید لگژری نہیں مل رہی تھی جو ان کو اصلی اپنے لنڈن کے مے فیئر ایون فیلڈ کے اندر جو ملتی ہے. تو یہ اب 9-11 ہو گئے اور یہ لنڈن چلے گئے ہیں, 75 سالہ پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر, اور 2 ہفتہ یہ لنڈن میں رہیں گے. بظاہر طور پہ 2 ہفتہ یہ لنڈن میں رہیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. قطر ایئرویز کی فلائٹ انہوں نے لی ٹو لنڈن, لاہور ایئرپورٹ سے پکڑی, دوحہ کے اندر ان کا ٹرانسفر ہوگا. اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور کے اندر جو ہے اس کے اندر اپنا یہ گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کی گردن میں اور مسلز کے اندر تھوڑا ذرا درد ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم لنڈن چلے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر تو ہمارا ویسے ہی کچھ نہیں ہے علاج اور یہ سب چیزیں ہونے کا توقع بھی نہیں ہے ہماری, تو لنڈن ہی ہمارے لیے بہتر ہے. مگر لنڈن ایک اور فائدہ دیتا ہے, ڈسٹنس, کہ جو جا کے جو ان کو پکڑ کے اندر جنہوں نے ڈالا ہوا تھا 99 کے اندر, یاد ہوگا اگر آپ کو, لنڈن میں ہوں گے اور ایکسٹینشن کے اوپر ذرا اطمینان سے خوف کے بغیر یہ فوکس کر سکتے ہیں اپنی صحت کو بھی دیکھ کر, اور بیسکلی جو بھی ان کا وہ ایشوز چل رہے ہیں, جس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی, یہ سب چیزیں. یہ بھاگ گئے لنڈن, صدر بھاگے ہوئے چائنا اپنے ٹولے کے ساتھ. یہ جو بھی اپنا نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں, یہ بھی دیکھیں گے جا کے کہ یار کیا سچویشن کیا بن رہی ہے, درجہ حرارت کیا ہے, کیونکہ اٹس گیٹنگ ہاٹ ان دی کچن. نومبر دور نہیں ہے, اب نومبر دور نہیں ہے, اور ان لیڈرز کے پاس تو بھاگنے کے موقع ہیں. مگر جو عام پاکستانی ہے, اور اس کے اندر ہم ان سولجرز کی بھی بات کرتے ہیں جو 2 فرنٹس کے اوپر, ایکچولی سب سے بڑا فرنٹ تو پاکستانی عوام کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے ہیں, یہ پاکستانی افواج پاکستان جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پاکستانی سولجرز کو ہو رہا ہے, وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق ایک پاکستانی کیپٹن وقار کاکڑ 5 پاکستانی سولجر سمیت بلوچستان کے اندر ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ذریعے مارا گیا, شہید ہو گیا. اور یہ ریکی کر رہے تھے کسی ایریا کے اندر, مند کے ایریا میں, شند ایریا آف مند بلوچستان میں. پیر کے روز جب ان کی جو گاڑی تھی, وہیکل تھی, وہ آئی ڈی کو ہٹ کیا اس نے, اور وہ بیسکلی آئی ڈی موجود تھا وہاں پہ, اس کو ڈیٹنیٹ کیا گیا. اور یہ 5 لوگ, کیپٹن وقار کاکڑ, نائک جنید, نائک عصمت, لانس نائک خان محمد اور سپاہی ظہور اس کے اندر جاں بحق ہو گئے. اس کے علاوہ ایک بندہ اور انجر ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, مگر اس کی بھی وضاحت نہیں ہوئی. تو یہ 5 یہاں پہ ان کو جاں بحق ہوئے. یہ ساتھ 35 ملیٹنٹس, یعنی خیبر پختونخوا کے اندر طالبان کے, مارے گئے ہیں. اور 12 سولجرز, یہ وہی جو 24 گھنٹے پرانی خبر ہے اسی کے اوپر تھوڑی اب اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ 35 ملیٹنٹس پاکستانی طالبان کے مارے گئے ہیں, دہشت گرد, اور 12 سیکیورٹی اہلکار بھی جاں بحق ہوئے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ سچویشن ہے آپ کے ملک کی. ایک طرف فلڈ نے تباہی پھیر دی ہے, ایک طرف سیکیورٹی سچویشن آپ کی تباہ ہو چکی ہے. سب سے ہائیسٹ جو وہ گراف نکلا تھا کہ سالانہ 830
पाकिस्तानी सोल्जर्स 2022 से एवरेज चल रही है 830 की, यानी 2022 में 830, 2023, 24, 25, 4 साल, 3-3.5 साल लगा लें आप, 830 की एवरेज से चल रहे हैं, जो आपकी डेथ्स पाकिस्तानी आर्मी की 1971 जंग के बाद सबसे ज्यादा है। मईशत तबाह, एनवायरमेंट तबाह, ये पॉलिटिशियंस हमारे सामने हैं, तो हल क्या है? कहां सिचुएशन खड़ी है? ना दुनिया में इज्जत है आपकी, ना अपने मुल्क में इज्जत है आपकी, तबाही हर जगह है। कमेंट्स, यही हमारे पास एक जरिया है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कंटेंट को, प्रेस द बेल आइकॉन। थोड़ी देर बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।